अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है बलूचिस्तान की वजह से। मुसलसल हमारी फोर्सेज वहाँ पे काम कर रही हैं, हमारी शहादतें हो रही हैं। कभी वहाँ पे रोड सेफ नहीं होता, लोगों को बसों से उतार के मार दिया जाता है। आई डी कार्ड चेक करते हैं कि पंजाबी है तो शहीद कर दिया जाता है। कभी हमारी ट्रेनों को रोक के वहाँ पे लोग मुसाफिरों को उतार के ट्रेनें हाईजैक हो जाती हैं। बहुत कुछ हो रहा है, इतनी लंबी दास्तान है कि अगर बताने पे आऊँगा तो शायद 10-15 मिनट सिर्फ इसी पे लग जाएं, लेकिन हमें डिटेल से स्टोरी और चेक करनी है। वो ये है कि बलूचिस्तान में दर हकीकत हो क्या रहा है, बलूचिस्तान में ये BLA कौन है, बलूचिस्तान का दर हकीकत असल मसला क्या है, ये मसला चला कब से था, ये अब तक हम हल क्यों नहीं कर सके, हमारी पॉलिसी टुवर्ड्स बलूचिस्तान रही क्या है और अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये पॉलिसी ठीक हो जाए, और स्पेशली भारत क्यों इंटरवीन कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर और हम उसे काउंटर उस तरह से क्यों नहीं कर पा रहे जिस तरह से हम माजी में किया करते थे। ये पूरी डिटेल से स्टोरी जानिए आज जावेद चौधरी साहब से। अब देखिए, दो किस्म के एरियाज होते हैं, एक ए एरिया होता है, एक बी एरिया होता है। ए एरिया वहाँ पे होता है जहाँ पे गवर्नमेंट की रिट होती है, जहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर होता है, जहाँ पे थाना होता है, पुलिस स्टेशन होता है, जहाँ पे महकमा माल होता है, जहाँ पे टैक्सेस जमा किए जा रहे होते हैं, इसको कहते हैं ए एरिया। और बी एरिया वहाँ होता है जहाँ पे ना पुलिस होती है, ना वहाँ पे महकमा माल होता है, ना वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर होता है, ना वहाँ पे DC होता है। अगर हो भी तो वो उसके पास इख्तियारात बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, ये जब पाकिस्तान बना तो ये जितने पंजाब के इलाके थे, सिंध के इलाके थे, खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका था, ये सारा ए एरिया था। यहाँ पे शहर थे और उन शहरों में बाकायदा गवर्नमेंट की रिट थी, वहाँ पे पुलिस सिस्टम था, वहाँ पे महकमा माल था, वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर, DC, ये सब लोग थे और वो सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, सड़कों के साथ मिला हुआ था सारा। तो यहाँ पे कोई आज़ाद किस्म की स्टेट्स नहीं थी, ये शहर होते थे एक। और ये अंग्रेज़ के दौर से, उससे पहले जो मुग़ल गवर्नमेंट होती थी, और उस वक्त से ये सारे सेटल्ड एरियाज़ थे। तो ये यहाँ पे पूरा सिस्टम था, पहले कोतवाली होता था, फिर पुलिस सिस्टम आ गया, जब गोरा आ गया तो स्टेट यहाँ पे बाकायदा आपको एग्जिस्ट करती हुई नज़र आती थी। ठीक है, तो जब ये मर्जर हुआ पाकिस्तान के अंदर, या इन इलाकों का जब पाकिस्तान बना और जब एक स्टेट ये बन गई, दूसरी इंडिया स्टेट बन गई, तो जहाँ जहाँ पे स्टेट की रिट थी वो तो ऑटोमेटिक एक मुल्क बन गया। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके थे कि जहाँ पे स्टेट नहीं थी, वहाँ पे छोटी छोटी रियासतें थी और उन रियासतों को आपने अपने साथ शामिल करना था। बलूचिस्तान के अंदर 5 स्टेट थी और जो हर स्टेट थी वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क होता था और वो कोई एक इलाका नहीं था। उन्होंने अपना पूरी एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, उनकी अपनी आर्मी होती थी, उनका अपना मालिया का कलेक्शन का एक अपना सिस्टम होता था, वहाँ पे उनके नवाब होते थे, वहाँ पे उनके बादशाह होते थे, वहाँ पे उनके सरदार होती थी जो उस अपने सिस्टम को चला रहे होते थे। तो जब बलूचिस्तान बनाया गया, यानी कि उन सब स्टेट्स को ख़त्म करके उनका मर्जर करके एक सूबा बना दिया कि जिसका नाम है बलूचिस्तान। तो ये एक तो ये सारी जो स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट थी, ये किसी एक इलाके की स्टेट नहीं थी, लेकिन इस सबको जोड़ के एक पूरा सूबा बना दिया गया था जिसका नाम बलूचिस्तान हमने रखा था, बलोचों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे बलोची ज़ुबान बोली जाती थी और मैक्सिमम जो ट्राइब थे वो बलोच ट्राइब थे, तो इसका नाम फिर बलूचिस्तान रख दिया गया। लेकिन ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, ये पाकिस्तान बनने के बाद ये एरिया कवर हुआ। बनने के बाद ये करता था। और वहाँ पे कुछ इलाके थे जहाँ पे पुलिस की रिट थी, वहाँ पे या स्टेट की रिट थी, जैसे कि कोयटा है, तो कोयटा जो था ए एरिया था, इस तरह ज़ियारत का जो इलाका है वो ए एरिया था। तो कुछ ऐसी जगह थी जो ए एरियाज में आती थी, वो समझे कि बलूचिस्तान का हिस्सा ही नहीं था, वो बलूचिस्तान से बिल्कुल अलग थे। ठीक है, और बाकी जो स्टेट्स थी वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी। तो जब उन्हें पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया गया, एक एग्रीमेंट हुआ इन नवाबीन के साथ या सरदारों के साथ, उन्होंने पाकिस्तान को की हमायत का ऐलान कर दिया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मिले वो, और उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया और इस स्टेट का अपने आप को हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। तो वहाँ पे एक क्राइसिस पैदा हो गया। वो क्राइसिस ये था कि हर जो बादशाह था उसकी अपनी एक फ़ौज होती थी। अब उस फ़ौज का क्या किया जाए, तो उसका हल ये निकला था कि इसी फ़ौज को इसी तरह इंटैक्ट रखा जाए, क्योंकि इसको मेन आर्मी के अंदर दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एज इनकी ज़्यादा है और दूसरा ये है कि इनकी वो ट्रेनिंग नहीं है जो फ़ौज की ट्रेनिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि इनको पाक फ़ौज के अंदर मर्ज कर दिया जाए कि इन सबको उठाएं और पूरी एक बलोच रेजिमेंट बना दें और उसमें ये लोग मर्जर हो सकें। तो ऐसा मुमकिन नहीं था। कोई किसी की उम्र 30 साल है, किसी की 35 साल है, किसी की 40 साल है, कोई 50 साल का है, तो वो ज़ाहिर है उस जो फ़ौजी को रेगुलर आर्मी के अंदर शामिल नहीं किया जा सकता। तो फिर ये फैसला किया गया कि इस फ़ौज को इसी तरह रख लिया जाए, इसका नाम लेवीज़ दे दिया जाए।
اور ان کو جو علاقہ ہے جو اس کا اپنا علاقہ ہے اسٹیٹ ہے اور اس کے اندر امن و امان کی جو لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ ان کے کنٹرول میں دے دی جائے کہ اب آپ نے امن و امان کنٹرول کرنا ہے, آپ انہیں مجرموں کو گرفتار کرنا ہے, سردار نے ان کو سزا دینی ہے تاکہ یہ ہے کہ تھوڑا سا سردار کی بیرٹ وہاں پہ رہے اور ان لوگوں کو روزگار بھی ملتا رہے. اور یہ بی ایریا, یہ اس کو پھر بی ایریا قرار دیا گیا. تو اب یہ بی ایریا جو تھا جنرل پرویز مشرف کے دور تک یہ بی ایریا تھا اور وہاں پہ لیویز تھی اور ہر نواب کو ہر مہینے اس کے پیسے دے دیے جاتے تھے لیویز کو. مطلب نواب یہ کہتا تھا جی میرے پاس اتنی لیویز ہیں, اتنی رائفلیں چاہیے ان کو اور یہ میرا قلعہ ہے جس کے اندر وہ رہیں گے اور ان کا راشن ہے. تو وہ ایک بل دیتا تھا اسٹیٹ کو, اسٹیٹ نے اس کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ کی ہوئی تھی کہ ہم آپ کو ہر مہینے پیسے دے دیں گے لیکن لا اینڈ آرڈر آپ کی ذمہ داری, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو سڑکوں کو بھی پروٹیکٹ کرتے تھے, جو مین شاہراہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کرتے تھے. وہاں پہ اگر مجرم چھپتا تھا اس کو گرفتار بھی کرتے تھے. کوئی اسٹیٹ کا مجرم بھاگ کے وہاں پہ جاتا تھا اس کو گرفتار کر کے اسٹیٹ کے حوالے بھی کرتے تھے. اور وہاں پہ جو انصاف کا معاملہ تھا, جو لا اینڈ آرڈر کا معاملہ تھا, ان کے کنٹرول میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اب یہ چلتا رہا. جب جنرل پرویز مشرف کا دور آیا اس سے پہلے کئی آپریشن ہوئے, کئی مرتبہ جو ایون ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور پہ گورنمنٹ بھی وہاں پہ ختم ہوئی, پھر وہاں پہ ایک آپریشن بھی کیا گیا بڑا خوفناک قسم کا, لیکن اس آپریشن کی وجہ سے بھی بہت زیادہ حالات خراب ہوئے. پھر یہاں سے اس وقت کے جو سردار تھے وہ بھاگ کے کابل چلے گئے, انہوں نے کابل میں رہنا شروع کر دیا. کئی لوگ جو ہے وہ رشیا چلے گئے, کئی لوگ یو کے چلے گئے, کوئی امریکہ چلے گئے. تو بہرحال خیر بخش مری صاحب تھے اس وقت, ان کو پھر بعد میں جنرل ضیاء الحق صاحب واپس لے کر آئے تھے. تو یہ ایک لمبی تاریخ ہے, اس تاریخ کو اگر دہرائیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کے اوپر جو روشنی ڈالی گئی ہے زیادہ وہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے ڈالی, جو سابق پرائم منسٹر بھی ہیں, اور ان کے ساتھ ہم نے ایک بڑا لمبا ویلا کیا تھا 2-3 قسطوں میں. تو میں چاہوں گا کہ ساتھ ڈسکرپشن میں آپ وہ لنک بھی شیئر کر دیں تاکہ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. وہ کیونکہ خود بلوچ ہیں تو انہوں نے اس ہسٹری کو, اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے انہوں نے لیبریٹ کیا. تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی نالائکی کا اظہار کروں کہ ان کے سامنے, کیونکہ ان کا زیادہ تو وہ آپ اس کو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. آن گراؤنڈ انہیں کچھ چیزیں پتہ بے شمار پتہ کہ وہ خود بلوچ ہے نا, ان کو زیادہ پتہ, اور میموری بڑی زبردست ہے, بندہ بڑا زبردست ہے, پڑھا لکھا آدمی, کوئی شک نہیں ہے. تو بہرحال اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کے دور میں اس بی ایریا کو ختم کیا گیا, اے ایریا کو بڑھا دیا گیا. لیکن بعد میں پھر جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور اس وقت کیونکہ سرداروں کی ضرورت ہوتی تھی, ہر گورنمنٹ کو سرداروں کی ضرورت ہوتی تھی, تو پھر دوبارہ جو ہے نا اس کو انڈو کر دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے زیادہ مسائل پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے. اب جو ریاست تھی وہ اس سیٹلمنٹ کے بعد کیا کرتی تھی, اس نے سرداروں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا. مثلا بگٹیز ہیں, وہاں پہ مری ہیں, وہاں پہ مینگل ہیں, وہاں پہ مزاری ہیں, وہاں پہ رند ہیں, وہاں پہ مقصد ہیں. تو ان سب کو ریاست نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا. تو وہ کرتے یہ تھے کہ بگٹی جو تھے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا, ان کو چیف منسٹر بنا دیا, یا فوری طور پہ آپ نے مینگل کو اپنے ساتھ ملا لیا, مینگل کو, اور مینگلز کو پھر وہاں پہ گورنر بنا دیا. تو ان یا وہی ایم پی ایز بن گئے, یا وہیں سے ایم این ایز بن گئے, وہیں سے سینیٹر بن گئے. تو یہ سردار جو تھے وہ سینیٹر بنتے تھے, سردار ہی ایم پی ایز بنتے تھے, سردار ہی منسٹر بنتے تھے, سردار ہی چیف منسٹر بنتے تھے, اور سردار ہی وہاں پہ گورنر بنتے تھے. کسی عام آدمی کو یہ اوپر نہیں آنے دے رہے تھے. عام آدمی نہ ہونے کے برابر تھا ہی نہیں. اگر وہاں پہ عام آدمی آیا بھی ہے تو وہ صرف جے یو آئی کی مدد سے آیا. جے یو آئی نے وہاں پہ عام آدمی کو وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ پروموٹ کیا. اس کے علاوہ کوئی بھی پارٹی جو تھی اس کے اندر سارے کے سارے سردار بلڈ جو تھا وہ ہمیشہ اوپر آتے تھے. ٹھیک. پھر جو خزانہ تھا وہ بھی سرداروں کے پاس چلا جاتا تھا, کیونکہ جب وہ گورنمنٹ میں آ جاتے تھے تو جو پیسے بھی وفاق سے ملتے تھے وہ سارے کھا جاتے تھے. تو اس کے اندر نہ سڑکیں بنتی تھیں, نہ وہاں پہ ڈیم بنتا تھا, نہ وہاں پہ بجلی بنائی جاتی تھی, دی جاتی تھی, نہ ہی اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی تھی. آج بھی انڈسٹری نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں بلوچستان کے اندر کسی جگہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے سوائے مائننگ کے. تو وہاں سے مائننگ ہوتی ہے. اب اگر انڈسٹری نہیں ہے تو جابس کہاں سے ملیں گے؟ پھر وہاں پہ اسکول نہیں بننے دیا جاتے تھے, کالج نہیں بنتے تھے. سب کا کہنا تھا کہ اگر کالج بنیں گے تو یہ لوگ پڑھ جائیں گے تو پھر نوکریاں مانگے, تو نوکریاں کہاں سے دیں گے؟ نوکریاں تو یہاں پہ ہیں نہیں. سرکار جو ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اتنی بڑی اس وہاں پہ سارے لوگ کھپ نہیں سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایجوکیشن کا معیار ہے وہ نہیں ہے کہ لوگ جاب کے اندر آ کے وہاں پہ اپنا کام چلا سکیں. یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے سندھ کے لوگ وہاں پہ زیادہ ہیں, کیونکہ کام کرنے والے لوگ یہی ہیں. یہ ایون راج مزدوری بھی یہی کرتے ہیں کام, پھر فیکٹریوں کے اندر تھوڑی بہت جو انڈسٹری ہے اس کے اندر یہی کام کرتے ہیں. پھر وہاں پہ حجام بھی یہی ہیں, مستری بھی یہی ہیں, لوہار بھی یہی ہیں, کیونکہ اس کی وجہ وہاں پہ لوکل تو بندہ کام ہی نہیں کرتا, نہ کام کرتا ہے نہ اسے کام کرنا آتا ہے. تو اب اسی لیے وہاں پہ سیٹلرز آتے ہیں, وہ جا کے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں, وہاں پہ فصلیں بھی اگاتے ہیں, وہاں پہ وہ جو پھلوں کے باغات ہیں ان کو بھی ٹیک کیئر کرتے ہیں. اور سارا کام جو ہے نا وہ پنجابیوں اور سندھیوں کے کنٹرول میں ہے. اور باقی جو وہاں پہ بلوچ ہیں وہ اس ساری صورتحال کو انجوائے کرتے ہیں. یہ ہے وہاں پہ ساری صورتحال.
پھر ہوا یہ کہ وہاں پہ ظاہر ہے پھر نئی نسل آ گئی, پھر وہاں پہ اسکول بنے اور ایجوکیشن کے اوپر بڑی انویسٹمنٹ کی وفاق نے. تو وہاں سے جب نئی نسل بنی تو اب اس نے دیکھا کہ ہمارے پاس تو فیسلٹی نہیں ہے, تو یہ ہمارا صوبہ جو بڑا ڈپرائیو ہے, ان میں سے کچھ لوگ جب پنجاب آ جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں, کراچی جا کے دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے ہم تو بہت پیچھے ہیں. انہوں نے جب وہاں پہ سوال کرنا شروع کیا تو وہاں جو سردار تھے سب نے بتایا کہ پنجاب کھا گیا, اچھا, یا سندھی کھا گیا, الزام لگا دیا, الزام لگایا. انہوں نے کہا جی یہ جو یہاں پہ غربت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کھائی جا رہا ہے, اور یہ جو یہاں پہ آپ کو نوکری نہیں مل رہی اس کا مطلب سندھ کھا رہا ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعد انہیں ایکول پیسے مل رہے ہیں, بہت زیادہ پیسے نہیں ہو رہی ہے. سب سے زیادہ پیسے بلوچستان کو ملے, ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیں. سارے کے سارے پیسے جو ضائع ہو گئے, اور ان کا لوکل سردار جو ہے وہ یوز کر سب کھا گئے. وہاں پہ جو گورنمنٹ تھی وہ کرپٹ گورنمنٹ تھی, وہ سب کھا گئی, اور اس نے عام آدمی تک چیزوں کو پاس آن ہونے نہیں دیا وہاں پہ. اچھا, اب اس کا یہ تھا کہ انہوں نے, اور ایک ایزی ٹارگٹ جو بہت زیادہ وہ فوج ہے, وہ یہ کہتے ہیں جی پنجابی فوج کھا گئی, یعنی وہ الزام لگاتے ہیں جبکہ نیشنل فوج ہے یار, پنجابی فوج کیسے ہو سکتی ہے, بلکہ اس کے اندر تو بلوچی اب بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. تو جناب پرویز مشرف کے دور میں یہ ایک بڑا اچھا کام ہوا تھا کہ اس نے بلوچیوں کی تعداد بڑھائی تھی, اور اس کے اندر خیبر پختونخوا کے پشتونوں کی تعداد بڑی بڑھائی تھی, پھر سندھ کے لوگوں کو بہت زیادہ انڈکٹ کیا گیا تھا فوج. تو یہ نیشنل آرمی ہے, یہ کوئی پنجابی آرمی نہیں ہے. تو وہاں پہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ پنجابی ہیں سارے اور یہ فوج کھا رہی. تو فوج کے اوپر الزام لگانا آسان تھا. اور اب اس پروپیگنڈا کو سپورٹ کون کون کر رہا ہے؟ اب اس کے بعد جب ینگسٹر آئے تو ان کے پاس یہ کہ فوج کھا گئی, پنجاب کھا گیا, اور ہمیں آپ کا حق نہیں مل رہا, اور یہ لوگ ظالم ہیں. تو سردار جو پیسے کھائے جا رہے تھے انہوں نے اپنے اوپر الزام لگانے کے بجائے اس نے لوگوں کو راستہ دکھا دیا کہ آپ ادھر جائیں. اس کے بعد سوشل میڈیا آ گیا. جب سوشل میڈیا آ گیا تو اب لوگوں کو وہاں پہ سوشل میڈیا استعمال کرنا آ گیا, بالخصوص خواتین کو, کیونکہ خواتین کی ایجوکیشن وہاں بہت زیادہ اچھی ہو گئی. تو انہوں نے اب اس کو پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. اس دوران پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹھیک ٹھاک قسم کا اختلاف ہے. انڈیا کی طرف سے پاکستان کے خلاف کارروائی ہوتی رہتی, پاکستان بھی انڈیا کے خلاف کارروائی کرتا تھا. جنرل ضیاء الحق کے دور میں جنرل ضیاء الحق نے سوچا تھا کہ جس طرح 1971 میں بنگلہ دیش بنایا گیا, بنگال یعنی وہ مشرقی پاکستان سے چھین لیا گیا تھا, کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا کے ساتھ مشرقی پاکستان کی سرحد ملتی تھی, اور اس سرحد کو استعمال کر کے وہاں پہ ایک اپرائزنگ کریٹ کی, اور اس اپرائزنگ کی وجہ سے مشرقی پاکستان نکل گیا اور بنگلہ دیش بن گیا. سیم اسی پیٹرن پہ انہوں نے سوچا جنرل ضیاء الحق نے کہ اب ہم نے پنجاب کے اندر خالصتان بنانا ہے, کیونکہ یہاں پہ سرحد ملتی ہے. جو سکھ ہیں وہ اس پنجاب کے ساتھ زیادہ الائن ہے, ان کا لاہور جو ہے وہ زیادہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہے, دلی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے. ہندو اور ساتھ ساتھ سکھوں کے درمیان اختلافات بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. تو پاکستان نے خالصتان کی موومنٹ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا, اور اس وقت جنرل ضیاء الحق کی کوشش تھی کہ یہ مشرقی پاکستان پنجاب جو ہے ٹوٹ جائے اور یہ خالصتان بن جائے. پوری کوشش تھی, بڑا زور لگایا اس وقت, اور اگر وہ سلسلہ چلتا رہتا, جنرل ضیاء الحق کو 1-2 سال اور مل جاتے تو خالصتان بن جانا تھا. یہ ذہن میں رکھیں. اتنے خوفناک حالات پیدا کر دیے تھے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس زمانے میں کہ مشرقی پنجاب ان کے ہاتھ سے نکلنے والا تھا, خالصتان بننے والا تھا. اور یہ ہو اس لیے رہا تھا کہ 71 میں انہوں نے ہمارے ساتھ پہلے کیا تو اس کا جواب تھا, یہ ٹٹ فار ٹیٹ تھا. اچھا, اسی چیز کو بعد میں جا کے جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں, جنرل پرویز مشرف سے ایک بڑی غلطی ہوئی. اس میں وہ بہت بڑے لبرل تھے نا بہت ہی, تو انہوں نے انڈیا کے ساتھ اپنی جنگ بندی کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا جی لیں جی ہم کسی قسم کی گڑبڑ نہیں کریں گے, کہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب بھی پاکستان کے اندر کوئی حرکت کی جاتی تھی تو ہمارے سلیپر سیلز وہاں پہ تھے انڈیا کے اندر, فوری طور پہ ہمارے جو اسٹیٹ تھی وہاں پہ اس کو ایکٹیو کرتی تھی, اسی ٹائپ کا واقعہ وہاں پہ ہو جاتا تھا. اور انڈین اس چیز سے بڑے گھبراتے تھے کیونکہ ان کا نقصان زیادہ ہوتا تھا, کیونکہ ہمارے لوگ ان کا نقصان زیادہ کرتے تھے, یہاں پہ وہ اتنا بڑا نقصان نہیں کر پاتے تھے. ٹھیک ہے. تو انڈیا جو تھا نا وہ اس چیز سے بڑا گھبراتا تھا کہ اگر ہم نے کوئی ایکٹیویٹی کی تو اس طرف سے جو ریئیکشن آئے گا وہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہوگا. تو اس لیے انڈیا ذرا تھوڑے کنٹرول میں تھا. لیکن جب جنرل پرویز مشرف صاحب نے یہ وہاں سے وڈرا کر لیا, سارے لوگ, انہوں نے اپنے سلیپر سیل نکال دیے, پھر انہوں نے یہاں پہ جو لوگ آپریٹ کرتے تھے ان لوگوں کو روک دیا, جو جہادی تنظیمیں آپریٹ کر رہی تھی ان سب کو بند کروا دیا, سارا سلسلہ بند کروا دیا, کنٹرول کر لیا. امریکنز کو مطمئن کرنے کے لیے, انڈینز کو مطمئن کرنے کے لیے, یورپین کو مطمئن کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم نے مکمل طور پہ یہ معاملہ ختم کر دیا. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے یہ رانگ اسٹریٹجی تھی اس زمانے میں. اس رانگ اسٹریٹجی کا نقصان یہ ہوا کہ انڈیا شیئر ہو گیا. اسے پتہ چلا کہ اب تو پاکستان کچھ بھی نہیں کرے گا. دوسرا انڈین کیونکہ بہت زیادہ پھیل گئے تھے یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر, تو اب تو مجھے لگتا ہے کہ کسی وقت انڈین کوئی پریزیڈنٹ نہ بن جائے امریکہ کا, اس حد تک وہاں پہ. ابھی دیکھیں ان کی جو کیبنٹ ہے اس کے اندر کتنے زیادہ انڈین ہے.
تو وہ بھی وہاں پہ پاور میں آ گئے تھے. تو انہوں نے بھی پاکستان کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا, بلکہ دنیا کو یقین دلوا دیا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ لوگ بڑے بدماش ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا ملک نہیں چل رہا. اور ویسٹ نے بھی یقین کر لیا کیونکہ ہمارا مارکیٹنگ فیلئر ہے. ہم دنیا کو ثابت ہی نہیں کر سکے, بتا ہی نہیں سکے کہ بھائی ہم مظلوم ہیں, ہم بے گناہ ہیں, ہمارے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ایک طرف ہمارا مارکیٹنگ فیلئر ہو گیا, انڈین جو تھے وہ وہاں پہ جو انٹرنیشنل سیٹ اپ تھا اس کے اندر جا کے بیٹھ کے اور انہوں نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. یہاں پہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے اپنے تمام جو سلیپر سیلز سے ان کو سب کو بند کر دیا اور وہاں پہ جو جہاد کرنے والی ساری جو تنظیمیں تھیں ان پہ پابندی لگا دی اور ان کو روک دیا. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انڈیا شیئر ہو گیا. اب انڈیا شیئر ہو گیا تو اس ٹائم یہاں جو بلوچستان کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے, کیونکہ اب سرداروں کے ہاتھ سے گیم نکل گیا, اب نوجوان جو آگے آ گئے ہوئے ہیں اور وہ بڑے تگڑے ہو گئے ہیں بلوچستان کے اندر, ان کو انہوں نے اٹھا لیا. ان کو سوشل میڈیا سپورٹ تھی, ان کو پیسے دینے شروع کر دیے. تو پی ایل اے جب بنی تو پی ایل اے کو پھر انڈیا نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا. $1 بلین ہر سال جو ہے پی ایل اے کو ملتا ہے انڈیا کی طرف سے, اور بہت بڑی رقم ہے, 280 ارب روپیہ بنتا ہے. اور ساتھ ہی ان کو ہتھیار دیتے ہیں, ساتھ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. اس میں بہت سارے بی ایل اے کے لوگ ہیں جن کے پاس انڈین پاسپورٹس ہیں اور باقاعدہ انڈیا کے اندر انہوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی, وہ انڈیا کے اندر رہتے ہیں, ان کی فیملیز وہاں پہ انڈیا کے اندر ہے. اور پھر دبئی کے اندر بھی, یعنی کہ آپ یہ سمجھے کہ پیسہ یہاں سے انڈیا سے دبئی جاتا ہے, دبئی سے پھر ان کے پاس آتا ہے. دبئی میں ان کے فیملیز ہیں, وہاں پہ ان کے گھر بھی ہیں وہاں پہ. دوسرے جتنے ان کے اندر سردار جن کے ساتھ لکھا جاتا ہے وہ سارے کے سارے آپ یقین کریں یورپ کے اندر رہتا ہے, کوئی دبئی کے اندر رہتا ہے, بڑے پیسے والے لوگ ہیں وہ, اور انہوں نے بڑا پیسہ کمایا. اور یہاں پہ انہوں نے نوجوانوں کو گمراہ کر کے ان کو پہاڑوں کے اوپر چڑھا کے ان کو ہاتھوں میں بندوقیں دے کے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہاں پہ پاک آرمی کو رہنے نہیں دینا اور ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے. اچھا, دوسرا یہ بھی سوال ہے کہ کتنے ایک لوگ ہیں جو اس آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یہ لاکھوں میں بھی نہیں ہے, یاد رکھیے گا, یہ ہزاروں میں. یہ آپ سمجھ لیں کہ 15-16 ہزار سے زیادہ یہ لوگ نہیں ہیں کسی طریقے سے بھی, جس طرف سے بھی دیکھیں گے. ان کی سب تنظیمیں ملا کے بس ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ انڈین سپانسرڈ ہے اور وہاں سے پیسہ لگ رہا ہے اور سوشل میڈیا اور میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے, تو ایسا لگتا ہے جیسے پورا بلوچستان جو ہے وہ باہر کھڑا ہوا ہے, وہ نکلنا چاہتا ہے پاکستان سے, وہاں پہ آزادی چاہتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک ڈائنامکس ہے جس کو سمجھنا بھی, انڈرسٹینڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے. وہ ڈائنامکس یہ ہے کہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا علاقہ ہے, یعنی پورا پاکستان ایک سائڈ پہ, بلوچستان ایک سائڈ پہ 43% ہے. تو اب آپ دیکھیں 3 یا 4 صوبے دوسری سائڈ پہ, جس کے اندر کشمیر کو بھی ملا لیں, گلگت بلتستان کو بھی ملا لیں, تو 5 صوبے بن جاتے ہیں. 5 صوبے ایک سائڈ پہ اور بلوچستان کا رقبہ ایک سائڈ پہ. اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے, وہاں پہ 1 کروڑ سے زیادہ آبادی نہیں. وہ کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ 1.25 کروڑ ہے, لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ کروڑ تک آبادی ہے, اور اس میں سے آدھے سے زیادہ پشتون ہیں. اب کروڑ کی جو آبادی ہے اس میں سے 60% جو ہیں وہ پشتون ہیں, تو 40% رہ گئے بلوچ. اب بلوچستان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ناردرن بلوچستان ہے جس میں اندر پشتون زیادہ ہے اور یہ خیبر پختونخوا کی سائڈ پہ, اور جو دوسرا ساؤدرن جو بلوچستان ہے اس کے اندر بلوچ زیادہ ہیں. اب یہ ذہن میں رکھیں ٹریڈیشنز کا بھی بڑا فرق ہے. یہ سائڈ پہ پشتون ہے نا, وہاں پہ وہ مذہبی زیادہ ہیں, وہاں پہ مولوی زیادہ ہیں, وہاں پہ وہ مذہب کا احترام کرتے ہیں, وہاں پہ خواتین کو برقع پہنا کے رکھتے ہیں ساتھ. اور اس سائڈ پہ جو بلوچ ہیں یہ لبرل ہیں, یہ ڈانس بھی کر لیتے ہیں, یہ کھانے پینے بھی ان کا ویسٹرنائزڈ ہے سارا, اور کلچر بھی ان کا ویسٹرنائز ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بڑا فرق ہے. اگر آپ اس سائڈ پہ جب بلوچوں کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بڑے لبرل ہیں, اور اتنی لبرٹی جو ہے نا وہ پنجاب کے اندر یا سندھ کے اندر بھی نہیں ہے جتنی یہ آپ کو لبرل. اسی لیے دیکھ لیں کہ ان کی خواتین جو ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں, اور اسی وجہ سے, جبکہ پشتون علاقے میں کوئی خاتون لیڈ نہیں کرتی ہوئی نظر آ رہی. بس ایک جو نسیم ولی خان تھیں, اور وہ بھی ان کی پارٹی بڑی پرانی تھی اور ان کو مجبوری کے عالم میں پالیٹکس میں آنا پڑا. یا اب سمر بلور ہیں, وہ بلور فیملی کی, تو 2-3 خواتین آپ کو اس سائڈ پہ نظر آتی. وہ بھی لیڈ نہیں کر رہی, وہ بھی اپنی پارٹی کے ساتھ ایک کردار ادا کر رہی ہیں. لیکن اس سائڈ پہ بلوچستان کی سائڈ پہ جو اس وقت مارونگ بلوچ ہے وہ پورے پروٹیسٹ کو لانچ کر رہی ہیں, لانچ بھی کیا اور لیڈ بھی کر رہی ہیں. تو اس سائڈ پہ لیڈنگ اس لیے ہیں کہ ان کا کلچر مختلف ہے. وہ خواتین کے پیچھے بھی چل لیتے ہیں, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, خواتین کے ساتھ بیٹھ کے گپ بھی لگا لیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مذہبی بھی نہیں ہے, اتنا مذہب وہ نہیں ہے جتنا مذہبی پشتون ہے وہ بالکل نہیں ہے.
اسی طرح جب آپ بلوچوں کے ساتھ جائیں گے تو آپ کو داڑھی والے لوگ بڑے کم ملیں گے، اور اگر ملیں گے تو وہ پابند سموسلات اتنے زیادہ نہیں ہوں گے. ان کی ٹریڈیشنل داڑھی ہے، ان کی ٹریڈیشن ہے کہ اسی وجہ یہ ہے کہ ذرا گرم علاقہ ہے نا، تو گرم علاقے میں لوگ عموماً داڑھی ٹھنڈے علاقے میں رکھی جاتی ہیں، گرم علاقے میں رکھی جاتی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ چہرہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، اس کی اسکن بڑی سینسٹیو ہوتی ہے. تو وہ مذہبی طور پہ انہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے، ذہن میں رکھے انہوں نے ٹریڈیشنلی داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اب 40% یہ ہے، 60% پشتون ہے. پشتونوں کو آپ سائڈ پہ کر دیں، وہ کسی قسم کی علیحدگی کی تحریک نہیں چلا رہے کیونکہ ان کا نقصان ہے. وہ کیا افغانستان کے ساتھ ملنا چاہیں گے یا ایران کے ساتھ ملنا چاہیں، نہ ان کو ایران قبول کرے گا نہ ان کو افغانستان قبول کرے گا. تو اس سائڈ پہ صرف اب 40% رہ گئے. تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ 40 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ آبادی ہے بلوچوں کی ٹوٹل. اب اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک یہ 50 لاکھ لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہونے کے بعد وہ کہیں کہ ہم نے پاکستان سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہے، تو تب بھی یہ تعداد اتنی کم ہے کہ یہ بہت بڑی تحریک نہیں چلا سکتے. جبکہ یہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہے 40-50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہو گئے، یہ 15-16 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ہیں. تو چوہے صاحب 50 لاکھ میں سے 15,000 تو ریشو ہی کچھ نہیں، ریشو کوئی کچھ ریشو نہیں ہے. اب دیکھیں سردار جو ایک سردار بھی آپ دیکھیں جو ان کے اندر سے نعرہ لگا رہا ہوگا جی ہم پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں، ایک سردار بتا دیں کوئی نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو باقی ان کے طبقات ہیں آپ ان میں سے دیکھ لیں، اس میں بہت سارے لوگ ہیں سرکاری ملازم ہیں، زندگی آرام سے مزے سے گزار رہے ہیں، ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تو چوہے صاحب یہ BLA جو ہے یہ انڈین پراکسی ہے اور TTP بھی جو ہے وہ انڈین پراکسی ہے، انڈیا نے یوز کر انڈین پراکسی. اب اس کا یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک یہ سارے لوگ اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، تو تب بھی یہ کسی ایک ڈسٹرکٹ پہ بھی قبضہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ اس کے لیے. اور اس کے مقابلے میں اگر فرض کریں پنجاب کے اندر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو 13 کروڑ آبادی ہے پنجاب کی یا 12 کروڑ آبادی ہے، اس میں اگر 1% لوگ بھی سڑک کے اوپر آ جاتے ہیں تو وہ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، جبکہ وہاں پہ اگر 100% بھی آ جاتے ہیں تو کچھ نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ وہم نکال دیں کہ کوئی بلوچستان ہاتھ سے نکل رہا ہے، کوئی ہاتھ سے نہیں نکل رہا. ابھی تک 1 انچ کے زمین کے اوپر وہ قبضہ نہیں کر سکے. یہ سرفراز بگٹی کی بات 100% درست ہے. کوئی ایک شہر بتا دیں جس کے اوپر وہ قابض ہو گئے، جبکہ اس کے مقابلے میں خیبر پختونخوا کے اندر جب 2007 تھا وہاں پہ تو ڈویژنز پوری کی پوری جو تھیں وہ طالبان کے کنٹرول میں چلی گئی تھی، جو لے لے گئے بعد میں واپس. ہاں جو ہوا تو یہ پاکستان کی اسٹیٹ بڑی تگڑی ہے. اب دیکھیں نا جب انہوں نے آپریشن کیا یہاں خیبر پختونخوا کے اندر کو اس کے بعد کو بچا تھا وہاں پہ سب فارغ. تو اور یہ آج نہیں ہر دور میں. تو اب کیونکہ اسٹیٹ نے فیصلہ کر لیا نا، آپ دیکھیے گا یہ 1-2 مہینے کی مار ہے، یہ ہر چیز کنٹرول کر لے گا. یہ جو تمام دہشت گردی ہوئی ہے سب کچھ ہوا، اس کا مطلب ہے کہ سرداروں کی وجہ سے یا کچھ اور مجبوریوں کی وجہ سے اسٹیٹ نے ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے. ہاتھ ہلکا رکھا ہوا اور اب اگر اسٹیٹ سیدھی ہو جاتی ہے تو انہیں ختم کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے جو انڈیا کا فنامنا جو میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہوتی تھی تو ہم وہاں پہ گڑبڑ کر دیتے تو انڈین کنٹرول ہو جاتے. جب پرویز مشرف نے اس کو روکا تو اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اب اس ٹائپ کا انسیڈنٹ جب یہاں پہ ہوتا تو ہم وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے، وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے. تو انڈیا شیر بنا ہوا ہے، انہیں ڈر نہیں ہے. اور میرا خیال ہے جنرل پرویز مشرف کی یہ غلطی تھی، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ پہلے سیٹل کرنا چاہیے تھا. اگر تو پاکستان اور انڈیا کا ایشو سیٹل ہو جاتا تو پھر آپ کر دیتے. آپ نے بغیر سیٹل کیے ہوئے گڈ ول جیسچر کے طور پہ آپ نے کر دیا، جبکہ انڈیا نے تو اپنے یہاں سے معاملات نہیں سمیٹے تھے. اس نے اپنی مائنس جو ہیں وہ نہیں یہاں سے ختم کی تھی، انہوں نے مائنس بچھائی ہوئی نا بلوچستان کے اندر. یہ مائنس ہی ہے نا BLA بالکل. تو انہیں چاہیے تھا کہ ان کو سمیٹتا ہے. مشرف کو چاہیے تھا کہ پہلے ان کو کہتا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں سے نکلیں ہم وہاں سے نکلتے ہیں، پھر یہ اور پھر ایک ایگریمنٹ کرتا. تو سب سے پہلے اس سے گڈ ول جیسچر میں اس نے کہا جی لیں جی ہم اپنے لوگوں کو وڈرا کر رہے ہیں. انڈیا نے وڈرا نہیں کیا، اس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. تو آج بھی اگر فرض کریں کہ تھوڑا سا پرانا دور ہوتا ہے، یہاں پہ ٹرین اغوا ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر انڈیا میں ہو جاتی تو انڈیا نے اگلی غلطی نہیں کرنی تھی. اب انڈیا اگلی غلطی کرتا رہے گا کیونکہ اسے پتا ہے کہ ہم رسپانڈ نہیں کرتے، جو میرا خیال ہے ہمارا فالٹ ہے. اب پاس تو 3 آپشن ہے. ایک آپشن تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورسز کو بتائیں کہ جناب انڈیا کو روکیں آپ، اور یہ کہ ان کو بتائیں جی کہ ہم اپنی پالیسی ریورس کر سکتے ہیں، کیونکہ جو یہ نہ ہو کہ ادھر ہو تو پھر ادھر ہو جائے، پھر آپ ہمیں اعتراض نہ کیجیے گا. ایک یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل سالس آئیں اور درمیان میں بیٹھے اور انڈیا کہیں کہ بھائی وڈرا کرو یہاں سے، اب اس کے ٹائپ کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے، ان کی بیکنگ بند کریں. اور تھرڈ یہ ہے کہ جو ریاست پاکستان ہے وہ اپنی ریٹ اسٹیبلش کرے. پاکستان کے اندر کوئی ایریا بھی نو گو ایریا نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا بکواس ہے کہ پاکستان جیسا ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے، اور اسلام آباد کے اندر نو گو ایریاز بنے ہوئے ہیں، کراچی کے اندر بنے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر بنے ہوئے، آدھے بلوچستان کے اندر آپ نے نو گو ایریاز بننے دیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اب اسٹیٹ کو اسٹریٹ فیصلہ کرنا پڑے
پڑے گا. یہ جو ہے نا ڈھیلی ڈالی اسٹیٹ, اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا. آپ کو انٹرنیشنل لوگوں کو انوالو کرنا پڑے گا, بتانا پڑے گا, انڈیا کے ساتھ سیدھی بات کرنی پڑے گی, ان کو بتانا پڑے گا. افغانستان کے اندر ان کے اگر معاونین بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ختم کرنا پڑے گا, افغانستان کو کلیئر میسج دینا پڑے گا. اور یہاں جو نوجوان ہیں ان سب کو بٹھا کے بتانا پڑے گا کہ بھائی صاحب اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو آپ کی جان نہیں بچے گی. اور یہ جو پہاڑوں کے اوپر چھپ جاتے ہیں نا, میرا خیال ہے ان کو چن کے چن لینا چاہیے, ایلیمینیٹ کر دینا چاہیے, چن لینا ٹھیک. اچھا صاحب, آخری سوال بالکل آپ سے میں کر رہا ہوں. مارنگ بلوچ نے کبھی کنڈیم نہیں کیا بی ایل اے کے ان ایکشنز کو, پنجابیوں پہ جب بھی ظلم ہوا, کوئی شہید ہوا, اس نے کبھی کچھ نہیں بولا. آپ اسے محب وطن پاکستانی مانتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں. جو اسٹیٹ کو نہیں مانتا وہ محب وطن نہیں. خاتون کی عزت اپنی جگہ پہ, لیکن اگر آپ ریاست کی رٹ کو تسلیم نہیں کرتے, آپ اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے, تو ریاست کو آپ کو نہیں ماننا چاہیے. اب وہ کیونکہ خاتون جو ہے انٹرنیشنل پروپیگنڈے کا حصہ ہے, باہر کے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہی ہے, تو ہمیں صرف خاتون ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے. جو نہیں مانتا, بڑی ہمدردی ہے ان سے, جو نہیں مانتا, بس اس کو اسٹیٹ کو نہیں ماننا چاہیے. اسٹیٹ کو بھی اس کے وجود سے انکار کر دینا چاہیے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے. یہ کیا تماشا ہے کہ آپ پاکستان کا شناختی کارڈ لے کے پھر رہے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ اس ٹائپ کی حرکتیں کر رہے ہیں اور اس ٹائپ کی حرکتیں کرنے والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے انف از انف, ٹو مچ ہے یار یہ. ٹھیک. ناظرین, اسپیشل ویلاگ دیکھا, ہم نے کوشش کیا کہ بلوچستان کے پورا مسئلہ آپ کو سمجھا سکیں کہ در حقیقت ہے کیا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ